रूटीन के मुताबिक हमें अम्मा ने मुंह अंधेरे ही जगा दिया था। क्यों ना कि गांव में सूरज निकलने से पहले ही दिन शुरू हो जाता था और जो बच्चा देर से उठे उसे सुस्तालू का खिताब मुफ्त में मिल जाता था। हम दोनों बहन भाई लिहाफ से निकलते ही कांपते हुए सहन में रखे नलके पर वुजू करने दौड़े और दांतों में मसवाक दबाते हुए एक दूसरे को कोनियां मारकर आगे निकलने की कोशिश करने लगे। अब्बा जी पहले ही हुक्का ताज़ा करके मस्जिद जा चुके थे और दादी अम्मा ने लकड़ी के चूल्हे पर आग दहकाकर उसके गिर्द 3 पीढ़ियाँ डाल दी थी ताकि हम स्कूल जाने से पहले खूब गर्म हो जाएं। जल्दी जल्दी हमने इस्त्री शुदा नहीं बल्कि तह करके तकिए के नीचे रखे हुए यूनिफॉर्म पहने जो रात भर खुद ही प्रेस हो जाते थे और बालों में सरसों का तेल लगाकर मांग निकाली। जैसे ही हम चूल्हे के सामने आकर बैठे तो तवे पर डाले गए पहले पराठे की सौंधी सौंधी खुशबू ने भूख और बढ़ा दी। मैंने फौरन कहा, आज पहला पराठा मैं लूँगा, क्यों ना कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो छोटे ने फौरन टांग अड़ा दी, नहीं, आज मेरी बारी है, कल तुमने खाया था। और बस फिर क्या था, पराठे के गिर्द बहस छिड़ी कि दादी को बीच में आकर फैसला करना पड़ा। उन्होंने हंसते हुए पराठे के 4 टुकड़े कर दिए और बोली, लो भाई, ना तेरा ना मेरा, बस ये अल्लाह की रहमत है, मिल बांट कर खाओ। हम मुंह बसोरते हुए पराठा खाने लगे, मगर दिल ही दिल में जानते थे कि कल फिर इसी पराठे पर जंगे अजीम होनी है। बाहर गली में बशीरे की साइकिल की घंटी बजी, जो स्कूल जाने वाला अलार्म था। हमने बस्ते कंधे पर लटकाए, दादी के हाथ का अचार पराठे में लपेटा और नंगे पाँव ही जूती पहने हुए गली में भाग निकले। क्यों ना कि मास्टर जी की छड़ी और असेंबली में लेट पहुंचने की सज़ा पराठे की लड़ाई से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। चूल्हे के सामने पराठे पर हुई सुलह के बाद हम तीनों बहन भाई, बड़ा भाई फैज़ान, मंजली बहन आमना और सबसे छोटा रेहान, बस्ते गले में लटकाए गली की कच्ची सड़क पर दौड़ पड़े थे। फैज़ान के कंधे पर सिले हुए घर का बस्ता था जिस पर अम्मा ने हाथ से उसका नाम कढ़ाई कर दिया था। आमना के पास गुड़ियों वाले बस्ते में तख्ती, स्लेट और दुपट्टा संभालना सबसे मुश्किल काम था और रेहान तो बस बड़े भाई की कमीज़ पकड़कर भाग रहा था, कहीं वो उसे छोड़कर आगे न निकल जाए। स्कूल की घंटी बजने ही हमारी सांस फूल गई। मास्टर गफूर साहब हाथ में नीम की छड़ी लिए गेट पर खड़े थे और लेट आने वालों को मुर्गे की सज़ा दे रहे थे। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी कहकर अंदर सरक गए। क्लास में दाखिल होते ही सबसे पहला काम तख्ती धोने का था। हैंड पंप पर फैज़ान ने बाल्टी भरी, आमना ने मिट्टी का तेल और चिकनी मिट्टी घोलकर तख्ती पर लेप किया और रेहान का काम बस पानी गिराना और छींटे उड़ाना था। जिस पर आमना ने उसे घूरी से नवाजा, रेहान मेरी चद्दर ख़राब कर दी ना तो अम्मा से शिकायत लगाऊंगी। रेहान ने मुंह बनाकर, आपी तुम हर बात पर अम्मा को बीच में क्यों ले आती हो। छुट्टी के वक्त फिर नया झगड़ा खड़ा हो गया। स्कूल के बाहर चच्चा करीमों की रेडी पर कुल्फ़ी आई थी। फैज़ान ने कहा, मेरे पास 10 रुपए हैं, एक कुल्फ़ी लेकर तीनों खा लेते हैं। आमना बोली, नहीं, मुझे अमरूद वाली गोलियां चाहिए। और रेहान जिद करने लगा, मुझे तो सिर्फ कुल्फ़ी चाहिए, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। आखिर फैज़ान ने बड़े भाई वाला दिल दिखाया, कुल्फ़ी ली और पहले आमना को दी, फिर रेहान को और आखिर में खुद सिर्फ लकड़ी चूसी। घर पहुंचे तो जूतियां उतारने पर फिर नोक-झोंक शुरू हो गई। आमना चिल्लाई, रेहान तुमने मेरी नई जूती पर मिट्टी वाला पाँव क्यों रखा। और फैज़ान ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, बस करो, अम्मा ने सुन लिया तो आज पराठा तो क्या रात का सालन भी नहीं मिलेगा। हम तीनों हंसते हुए सहन में दाखिल हुए, जहाँ दादी चारपाई पर बैठी हमें ही देखकर मुस्कुरा रही थी। क्यों ना कि वो जानती थी कि ये लड़ाई बस उस वक्त तक है जब तक घर का दरवाज़ा नज़र न आ जाए, उसके बाद फिर हम एक दूसरे के सबसे बड़े मुहाफिज बन जाते थे। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। फैज़ान के मैट्रिक के नंबर आ गए थे, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई थी। क्यों ना कि फैज़ान ने न सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न ली थी बल्कि तहसील भर में दूसरी पोजीशन भी हासिल की थी। अब्बा जी की छाती फ़ख्र से चौड़ी हो गई थी और उन्होंने फैसला सुना दिया था कि मेरा पुत्र हुण शहर स्कूल कॉलेज पढ़ने जाएगा, डिप्टी लगेगा। जिस दिन फैज़ान ने पहली बार सफ़ेद बोस्की का सूट पहनकर कॉलेज की बस पकड़ी, अम्मा ने उसके बैग में अचार का मर्तबान, गुड़ की फली और 2 जोड़े कपड़े रख दिए थे और बार उसका माथा चूम कर कह रही थी, पुत्र शहर की हवाएं बड़ी तेज़ होंदियां ने, अपनी मिट्टी नू ना भुलाना। रेहान बस उसके आगे भागता रहा और चलता रहा, भाई मेरे लिए क्रिकेट का बल्ला लाना। और आमना दरवाजे की ओट में खड़ी चुपके से आंसू पोंछ रही थी। क्यों ना कि अब पराठे पर लड़ने वाला बड़ा भाई कुछ दिनों के लिए गांव से दूर जा रहा था। उधर गांव में आमना भी बड़ी हो रही थी। उसने स्कूल के मोहल्ले की सुगराबाजी से कटाई सिलाई सीखनी शुरू कर दी थी
اور اب وہ اماں کے ساتھ مل کر پورے خاندان کے کپڑے سی دیتی تھی۔ اس کی سلائی مشین کی آواز ٹر 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 گھر کے صحن میں شام تک گونجتی رہتی اور ریحان اسی آواز کی تال میں بلہ گھماتا رہتا۔ شام اب ریحان 8ویں کلاس میں تھا اور گاؤں کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بن چکا تھا۔ ہر جمعے کو وہ لکڑی کے بنے ہوئے وکٹ لے کر کھیتوں میں میچ کھیلنے نکل جاتا اور شام کو مٹی میں لت پت کپڑے بڑھوا کر گھر آتا تو آمنہ ہی اسے ڈانٹتی، دیکھو تو صحیح میری دھلی ہوئی قمیص کا کیا حال کر دیا، مگر پھر وہی اس کے لیے گرم پانی کی بالٹی بھر کر لاتی۔ مہینے میں جب فیضان پہلی بار چھٹی گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں تینوں کے لیے تحفے تھے۔ آمنہ کے لیے شہر سے رنگ برنگے دھاگوں کا ڈبہ، ریحان کے لیے اصلی سیزن بال اور ربڑ کے دستانے، اور اماں ابا کے لیے پاؤں دبانے والی مشین جو اس نے اپنی جیب خرچ سے خریدی تھی۔ اس رات پھر چولہے کے گرد محفل جمی۔ دادی نے مکئی کی روٹی اور ساگ بنایا تھا۔ فیضان شہر کے قصے سناتا رہا، وہاں لڑکیاں جینز پہنتی ہیں، لڑکیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں اور کینٹین میں سموسہ 15 روپے کا ملتا ہے۔ امنہ حیران ہو کر بولی، ہائے اللہ، 15 روپے کا سموسہ! اتنے میں تو ہم پورے گھر کا سالن بنا لیتے ہیں۔ ریحان نے فوراً کہا، بھائی اگلی بار مجھے بھی شہر لے کر جانا، میں بھی جینز پہنوں گا۔ اس بات پر سب نے کہکا لگایا اور ابا جی بولے، پہلے میٹرک تو پاس کر لے نالائق، پھر جینز بھی پا لویں اور وہ کالج دی جاویں۔ رات کو تینوں بہن بھائی پھر اسی پرانی چارپائی پر لیٹ گئے تھے جس پر بچپن میں لڑتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب فیضان کی باتوں میں بڑے بڑے خواب تھے، آمنہ کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے سوٹوں کا گھر بسانے کی خواہش تھی، اور ریحان نیند میں بھی بلہ گھمانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ دادی نے اوپر رضائی دیتے ہوئے کہا، جڑے رہو پتر، زمانہ بڑا ظالم ہے، پر جنہاں دے بھین بھرا ایک دوسرے نوں انہاں نوں کوئی نہیں ڈک سکدا۔ کالج کے دوسرے سال میں ہی فیضان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تھا اور گاؤں میں خبر پھیلتے ہی ڈول والے نے ابا جی کے دروازے پر آ کر سلامی لی تھی، کیوں نہ کہ ان کے گھر کا پہلا لڑکا افسر لگنے والا تھا۔ اماں نے پورے محلے میں شکر کے شربت دیکھی تو بانٹی، اور دادی نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے 100 بار اللہ کا شکر ادا کیا، میرے پوتے نے ہماری مٹی کی لاج رکھ لی۔ جس دن فیضان وردی پہن کر پہلی بار گاؤں آیا تو چھوٹے بڑے سب اسے سیلیوٹ مار رہے تھے اور ریحان تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن بھائی کی ٹوپی پہن کر گلی میں گھومتا رہتا اور دوستوں کو کہتا رہتا، دیکھا یہ میرے بھائی کا ہے TSP۔ مگر اسی شام گھر میں ایک اور ہلچل مچ گئی تھی، کیوں نہ کہ جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے مولوی صاحب ابا جی کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے تھے اور ساتھ میں شہر سے آئے ہوئے کچھ مہمان بھی تھے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ لوگ آمنہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے اور شہر میں اپنی دکان کرتا ہے۔ اماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لرز گئی تھی اور اماں جو کچن میں لگی ہوئی تھی وہ دروازے کی اوٹ سے سب سن کر سہم گئی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں فیضان کے پاس آئی اور بولی، بھائی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے سوچا تھا اپنا سلائی کا کام بڑا کروں گی، اپنا بوتیک کھولوں گی۔ فیضان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پگلی تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو فکر نہ کر۔ مگر ابا جی کی بات الگ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کی عمر نکل جائے گی تو پھر اچھے رشتے نہیں ملتے، اور لڑکا بھی شریف اور خاندان سے ہے۔ گھر میں پہلی بار بڑوں اور بچوں کی رائے میں فرق آ گیا تھا اور کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ادھر ریحان نے بھی میٹرک کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ میں اب گاؤں میں نہیں رہوں گا، میں لاہور جا کر اکیڈمی میں کرکٹ کی کوچنگ لوں گا، پاکستان کھیلوں گا۔ ابا جی نے غصے سے ڈانٹا، کرکٹ سے پیٹ نہیں بھرتا پتر، کوئی ہنر سیکھ لے، باپ کے ساتھ زمین سنبھال لے۔ اس بات پر ریحان نے روٹھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا اور صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ آمنہ روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور بولی، تو نہ روٹھ چھوٹے، تیرے بغیر تو گھر سونا لگتا ہے۔ فیضان نے دونوں کے بیچ صلح کرا دی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچپن والے پراٹھے کی لڑائیاں اب زندگی کے بڑے فیصلوں کی نوک چوک میں بدل رہی ہے۔ دادی نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا درخت جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کی شاخیں الگ الگ سمت میں پھیلتی ہیں، مگر جڑ ایک ہی رہتی ہے۔ تم تینوں کی جڑ یہ گھر ہے، یہ مٹی ہے، چاہے کوئی افسر بنے، چاہے کوئی دکان کھولے، چاہے کوئی کھلاڑی بنے، شام کو سایہ ایک ہی درخت کا ہونا چاہیے۔ اس رات تینوں بہن بھائی دیر تک جاگتے رہے۔ فیضان وردی اتار کر چارپائی پر لیٹا سوچتا رہا کہ بہن کی خوشی کیسے بچائے۔ آمنہ سلائی مشین کے پاس بیٹھی اپنے بنے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ خواب اور روایت میں سے کسے چنے، اور ریحان چھت پر لیٹ کر تاروں کو دیکھتے ہوئے بلہ گھما رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ ابا جی مان جائیں۔ باہر چولہا بجھ چکا تھا مگر اس کی تپش ابھی تک دیواروں میں باقی تھی، جیسے ان تینوں کے رشتے کی
گرمی جو وقت فیصلوں اور ضد کی سرد ہواؤں میں ابھی تک زندہ تھی۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی آمنہ اٹھ گئی تھی اور اس نے سب سے پہلے وضو کر کے 2 نوافل حاجت کے پڑھے تھے، کیوں نہ کہ اسے اپنے خواب اور ابا کی عزت کے درمیان ایک راستہ نکالنا تھا جو سب کے لیے بہتر ہو۔ ناشتے کے بعد جب ابا جی حقہ تازہ کر کے بیٹھے تو آمنہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا سوٹ ان کے سامنے رکھ دیا اور دھیمے سے بولی، ابا جی یہ سوٹ شہر کی ایک بی بی نے بنوایا ہے اور اس کے بدلے انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اجازت سے گاؤں میں ہی لڑکیوں کو سلائی سکھانے کا ایک چھوٹا سا مرکز کھول لوں تاکہ شادی کے بعد بھی میں اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکوں۔ ابا جی نے سوٹ کو غور سے دیکھا، اس پر کیے ہوئے باریک کام کو انگلیوں سے چھوا اور اسی لمحے پھر خاموش ہو گئے۔ اسی وقت فیضان نے بھی بات سنبھالی اور بولا، ابا جی زمانہ بدل گیا ہے اب، اگر ہماری بہن اپنے ہنر سے نام کمائے گی تو اس میں عزت تو ہماری ہی بڑھے گی نا، رشتہ والے بھی دیکھ لیں گے، لڑکی صرف گھر نہیں سنبھالتی وہ گھر بنا بھی سکتی ہے۔ دادی نے بھی تسبیح گھماتے ہوئے کہا، خان صاحب بچی ٹھیک کہتی ہے، میری پوتی کا ہنر ضائع نہ کرو۔ ابا جی کی بھی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا گاؤں والے باتیں کریں گے مگر میں تیری خوشی کے آگے دیوار نہیں بنوں گا، جا اپنا مرکز کھول لے، میری طرف سے اجازت ہے، پر ایک شرط ہے، رشتہ والے جب بھی آئیں ان کے سامنے سر جھکا کر ہی بیٹھنا۔ آمنہ نے دوڑ کر ابا جی کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور خوشی سے رونے لگی۔ اسی دن شام کو فیضان نے ریحان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی پہلی تنخواہ والا لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، بولا، لے پتر، یہ تیرے لاہور کے اکیڈمی کے خرچے کے لیے ہیں، مگر ابا جی سے ضد نہیں کرنی، میں اس سے بات کروں گا۔ اگلے دن فیضان نے ابا جی کو بیٹھک میں بٹھایا اور کہا، ابا جی آپ نے مجھے افسر بنایا ہے، اب اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کا خواب پورا نہ کر سکوں تو میری وردی کا کیا فائدہ؟ ریحان کو 1 سال دے دیں، اگر وہ کچھ نہ کر سکا تو واپس آ کر آپ کے ساتھ زمین سنبھالے گا۔ ابا جی نے لمبی سانس لی اور کہا، جا لے جا اس نالائق کو، پر یاد رکھے گاؤں کی مٹی کا قرض تم تینوں پر ہے۔ اس رات گھر میں جشن کا سماں تھا۔ آمنہ اپنی سلائی مشین کے ساتھ نئے مرکز کے خواب دیکھ رہی تھی، ریحان اپنا بیگ پیک کر رہا تھا اور بار بار بلہ کو چوم رہا تھا، اور فیضان چھت پر کھڑا گاؤں کی سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ خود نکل کر افسر بنا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ صبح جب لاہور کی بس اڈے پر آ کر رکی تو تینوں بہن بھائی گلے مل کر رو پڑے تھے۔ آمنہ نے ریحان کے بیگ میں اچار کا مرتبان اور تعویذ رکھا۔ فیضان نے اسے گلے لگا کر کہا، مٹی یاد رکھنا چھوٹے، تالیاں بٹورنے کے بعد بھی واپس اسی چولہے کے پاس آنا ہے۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی آپ فکر نہ کرو، میں سینچری مار کر ہی آؤں گا، اور آپی تیرے بوتیک کا افتتاح میں ہی کراؤں گا۔ بس کے جاتے ہی دادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میرے بچوں کو جڑا رکھنا، یہ شاخیں جتنی بھی پھیل جائیں جڑ سلامت رہے۔ اس دن کے بعد گھر میں 3 کمرے تھے مگر دل کا کمرہ ایک ہی تھا، جہاں فیضان کی دادی، آمنہ کی سلائی مشین اور ریحان کا بلہ تینوں ایک ساتھ سجے ہوئے تھے، اور چولہا اب بھی ہر شام جلتا تھا، اب اس امید پر کہ اس کے گرد بیٹھنے والے کبھی پھر اکٹھے ہوں گے۔ لاہور کی اکیڈمی میں ریحان کے پہلے دن ہی کوچ نے اس کے ہاتھ سے لکڑی کا بلہ لے کر ایلومینیم کا بلہ تھما دیا تھا اور کہا، پتر گاؤں کی مٹی اور شہر کی پچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہاں صرف طاقت سے نہیں تکنیک سے کھیلتے ہیں۔ پہلے ہفتے ہی اس کے گھٹنے چھل گئے تھے، جوتے پھٹ گئے تھے اور ہاسٹل کے کھانے سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ رات کو جب جب سوتے تو وہ چھپ کر اماں کو فون کرتا اور روتے ہوئے کہتا، اماں یہاں کوئی آمنہ نہیں جو گرم پانی کی بالٹی بھر دے، کوئی فیضان بھائی نہیں جو لڑ کر میرے لیے کلفی لے آئے۔ اماں اسے تسلی دیتی، پتر ہمت نہ ہار، تیری بہن نے بھی تو گاؤں میں اکیلے مرکز کھول لیا ہے نا۔ ادھر آمنہ نے اسکول کی ایک خالی کوٹری صاف کر کے آمنہ سلائی کڑھائی مرکز کا بورڈ لگا دیا تھا، اور پہلے دن ہی محلے کی 6 لڑکیاں شاگرد بن کر آ گئی تھی، اور وہ صبح کا کام کرتی، دوپہر کو لڑکیوں کو کٹائی سکھاتی اور شام کو شہر سے آئے ہوئے آرڈرز پورے کرتی۔ 1 مہینے میں ہی اس کا کام اتنا بڑھ گیا کہ اس نے 2 سلائی کی مشینیں اور کرائے پر لے لی اور اماں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ گاؤں کی عورتیں جو پہلے باتیں کرتی تھی اب خود آ کر کہتی ہیں، نی آمنہ میری دھی نوں بھی کم سکھا دے، کم از کم اپنے ہاتھ سے کما لے گی۔ جب پہلی کمائی کے پیسوں سے آمنہ نے ابا جی کے لیے نیا جوتا اور دادی کے لیے دوائی خریدی تو ابا جی کی آنکھوں میں فخر کی چمک آ گئی، اور انہوں نے مسجد میں اعلان کروا دیا کہ میری دھی نے گاؤں دیاں دھیاں نوں ہنر سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ فیضان کی زندگی میں بھی اب نیا موڑ آ چکا تھا، کیوں نہ کہ اس کی پوسٹنگ
ڈاکوؤں والے علاقے میں ہو گئی تھی جہاں ہر رات گولیوں کی آوازیں آتی تھی۔ اس نے پہلے ہی ہفتے ایک بڑے ڈاکو کو مقابلے میں پکڑ لیا تھا اور اخبار میں اس کی تصویر چھپ گئی تھی۔ گاؤں میں وہ اخبار ہاتھوں ہاتھ بکا تھا اور دادی نے وہ کٹنگ فریم کروا کر بیٹھک میں لگا دی تھی، مگر فیضان کی وردی کے پیچھے چھپی پریشانی صرف آمنہ سمجھتی تھی۔ جب بھی وہ چھٹی پر آتا تو رات کو چھت پر کھڑا گاؤں کو دیکھتا رہتا اور کہتا، آمنہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ڈاکوؤں کی دشمنی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ آمنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتی، بھائی ہم تینوں ایک ہیں، ڈرنا نہیں ہے، تو گاؤں کا مان ہے۔ ایک دن ریحان نے فون کر کے بتایا کہ اس کا سلیکشن انٹرنیٹ کی ٹیم میں ہو گیا ہے اور اگلے مہینے اس کا پہلا ٹورنامنٹ کراچی میں ہے۔ اس خبر نے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابا جی نے شکرانے کے نفل پڑھے اور اماں نے پورے محلے میں لڈو بانٹے، مگر اسی رات فیضان کے تھانے پر حملہ ہو گیا تھا اور گولی اس کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خبر گاؤں پھیلی تو کہرام مچ گیا۔ آمنہ اور اماں روتی ہی رہی۔ شہر ہسپتال پہنچی اور ریحان نے لاہور سے کراچی کا ٹورنامنٹ چھوڑ کر سیدھی شہر کی بس پکڑی۔ جب تینوں بہن بھائی اسپتال کے کمرے میں اکٹھے ہوئے تو فیضان نے مسکرا کر کہا، دیکھا، پراٹھے پر لڑنے والے آج ایک بیڈ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بھائی تو ٹھیک ہو جا، ہم نے ابھی تیرے ساتھ اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ ریحان نے روتے ہوئے کہا، میں نہیں کھیلتا کرکٹ، میں واپس گاؤں چلوں گا۔ آپ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ لوگوں کے بغیر یہ شہر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت دادی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ جنہ دے بھین بھرا ایک ہومن انہاں نوں کوئی نہیں ڈگ سکدا۔ چولہے کی تپش، تختی کی سیاہی، کالج کی بس اور اب ہسپتال کا یہ بیڈ۔ وقت بدل گیا تھا مگر وہ تینوں پھر ایک ساتھ تھے، زخمی مگر جڑے ہوئے۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے فیضان نے جب ریحان کو روتے ہوئے کرکٹ چھوڑنے کی بات کرتے سنا تو اس نے زخمی بازو کے باوجود اسے سینے سے لگایا اور کہا، پتر بھائی کا زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگر تو اپنا خواب چھوڑ دے گا تو یہ زخم ساری عمر نہیں بھرے گا۔ تو جا کر کھیل، میری طرف سے یہی میرا علاج ہے۔ آمنہ نے بھی آنسو پونچھتے ہوئے ریحان کے بیگ میں 2 جوڑے کپڑے، اماں کے ہاتھ کا اچار اور دادی کا دیا ہوا تعویذ رکھ دیا اور بولی، چھوٹے، میدان میں جب بلہ گھمائے تو یہ سمجھنا کہ تیری آپی کی سلائی مشین بھی تیرے ساتھ چل رہی ہے اور بھائی کی وردی بھی تیرے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ریحان نے بھری ہوئی آواز میں ہاں کی اور اسی شام کراچی کی فلائٹ پکڑی اور ادھر فیضان کے صحت یاب ہوتے ہی اس نے IG کو درخواست لکھ دی، اسے واپس اپنے ضلع میں تعینات کیا جائے، کیوں نہ کہ میری مٹی کے لوگوں کی حفاظت میرا پہلا فرض ہے اور میرے گھر والوں کا تحفظ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ افسروں نے اس کی بہادری دے کر درخواست تو منظور کر لی اور 1 مہینے بعد وردی پہن کر دوبارہ گاؤں کے تھانے کا انچارج بن کر آیا۔ گاؤں والوں نے ڈھول بجا کر اس کا استقبال کیا اور ابا جی کی پگ کا شملہ اور بھی اونچا ہو گیا۔ کراچی والے ریحان نے پہلے ہی میوزک میں نازک صورتحال پر چھکا مار کر ٹیم کو جتوا دیا اور ٹی وی پر جب اس کا نام آیا تو گاؤں کی بیٹھک میں لگے اسپیکر پر اعلان ہوا کہ ریحان پتر نے کمال کر دیتا ہے۔ اماں نے سجدے کا شکر ادا کیا اور آمنہ نے اپنے مرکز کی ساری لڑکیوں کو مٹھائی کھلائی۔ اسی دوران وہی پرانا رشتہ لے کر لوگ پھر آئے، مگر اس بار لڑکا خود ساتھ آیا تھا۔ اس نے ابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، چچا جی، میں نے آمنہ کے مرکز کے بارے میں سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی وہ اپنا کام جاری رکھے، بلکہ میں شہر میں اس کے بوتیک کے لیے دکان کھولنے میں مدد بھی کروں گا۔ یہ سن کر ابا جی کی آنکھیں بھیگ گئی اور انہوں نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے شرما کر وہاں ہاں میں سر ہلا دی۔ منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ فیضان افسر، آمنہ استانی تے ریحان کھلاڑی، خان صاحب دے بچے تے ہیرو نکلے۔ شام کو جب تینوں بھائی بہن ویڈیو کال پر اکٹھے ہوئے تو فیضان نے وردی میں سلیوٹ مارا، آمنہ نے سلائی مشین کے پاس سے ہاتھ ہلایا اور ریحان نے کراچی کے اسٹیڈیم سے ہاتھ لہرا کر کہا، اپنا وعدہ یاد ہے نا آمنہ، آپی کے بوتیک کا افتتاح میں کراؤں گا اور بھائی آپ کی وردی پر ایک اور سٹار میں لگواؤں گا۔ دادی نے تینوں کی تصویریں چوم کر دیوار پر لگا دیں اور بولی، چولہے کی آگ بجھ بھی جائے تو ان کی تپش نسلوں تک رہتی ہے، میرے بچے بھی اسی تپش سے بنے ہیں۔ اس رات گاؤں کے ہر گھر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پراٹھے پر لڑنے والے بچے جب ایک ہو جائیں تو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ آمنہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، گاؤں میں تیاریاں بھی شروع ہو گئی اور خان صاحب کے گھر کے صحن میں شامیانہ لگ گیا تھا، جہاں دادی کی چارپائی کے گرد محلے کی عورتیں بیٹھ کر ڈھولکی پر گیت گاتی تھیں۔ آمنہ نے اپنی شادی کا جوڑا خود اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے تیار کیا تھا۔
اور اس پر گاؤں کی مٹی، چولہے کی راکھ اور بہن بھائیوں کے نام پہلے حروف موتیوں سے ٹانک دیے تھے۔ فیضان نے چھٹی لے کر سارے انتظامات سنبھالے تھے اور وردی اتار کر عام شلوار قمیض میں مزدوروں کے ساتھ کرسیاں لگوا رہا تھا، کیوں نہ کہ وہ کہتا تھا کہ آج میں افسر نہیں، صرف تیرا بھائی ہوں۔ ریحان نے کراچی سے میچ ختم ہوتے ہی سیدھی گاؤں کی بس پکڑی تھی اور اس کے بیگ میں پاکستان انڈر-19 کی ہری جرسی تھی جو اسے پہلی بار ملی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب سے پہلے آمنہ کے گلے لگ کر بولا، آپی وعدہ نبھانے آ گیا ہوں، تیرے بوتیک کا افتتاح میں ہی کروں گا، یاد ہے نا؟ بارات والے دن جب آمنہ رخصت ہو رہی تھی تو دادی نے اس کے سر پر قرآن کا سایہ کیا اور ابا جی کی آواز بھر آ گئی۔ فیضان نے بہن کا ہاتھ تھام کر دولہے کے حوالے کیا اور کان میں کہا، گھبرانا نہیں پگلی، تیرا بھائی تیری ہر دہلیز پر پہرا دے گا۔ ریحان چپکے سے کونے میں کھڑا رو رہا تھا، کیوں نہ کہ پراٹھے پر لڑنے والی آپی آج گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آمنہ نے جاتے ہوئے تینوں کو دیکھ کر کہا، یہ گھر، یہ چولہا، یہ مرکز سب میرا ہے، میں روز آؤں گی۔ رخصتی کے بعد گھر سونا سونا لگنے لگا تھا اور اماں رات کو آمنہ کے کمرے میں جا کر اس کی سلائی مشین کو دیکھ کر رو پڑتی تھی، مگر ایک ہفتے کے بعد ہی آمنہ شوہر کے ساتھ واپس آئی اور بولی، ابا جی اجازت دے تو میں مرکز دوبارہ شروع کروں، ساجد بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شہر میں دکان کے لیے جگہ دیکھ رہا ہے۔ ابا جی نے فخر سے سر ہلایا اور کہا، بیٹا تیرا ہنر تیرے شوہر کی غیرت ہے، کھول لے مرکز۔ ادھر ریحان کو نیشنل اکیڈمی سے بلاوا آ گیا اور اسے کہا گیا کہ اگر وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لے تو سینئر ٹیم کے کیمپ میں آ سکتا ہے۔ اس نے 2 رات گراؤنڈ میں پسینہ بہایا اور جب سلیکشن کی خبر آئی تو اس نے سب سے پہلے فیضان کو فون کیا، بھائی آپ کی دی ہوئی وردی کی لاج رکھ لی، آپ کا بھائی اب پاکستان بہے گا۔ فیضان نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پوری رات تھانے میں مٹھائی بانٹی، مگر خوشی کے اس موسم میں ایک کال نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پرانے ڈاکو کے بھائی نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ فیضان تو نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، اب تیرے گھر کا سکون ہم چھینیں گے۔ فیضان نے وردی کو دیکھا، دیوار پر لگی ماں باپ کی تصویر کو دیکھا اور پھر اپنے زخمی بازو پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں مٹی کا قرض چکاتے ہوئے ڈروں گا نہیں، مگر اپنے بہن بھائیوں پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے اسی رات آمنہ اور ریحان کو فون کر کے کہا، اگلے کچھ دنوں تک تم لوگ گھر سے باہر مت نکلنا، اور ریحان تو کیمپ چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا، سمجھے؟ تینوں کے درمیان پھر وہی بچپن والا رشتہ جاگ اٹھا تھا، جہاں بڑا بھائی دیوار بن جاتا تھا، بہن دعا بن جاتی ہے اور چھوٹا بھائی ضد چھوڑ کر حکم مان لیتا ہے۔ چولہا ایک بار پھر سلگ رہا تھا، مگر اس بار اس کی تپش دشمن کے لیے تھی اور تپش اپنوں کے لیے۔ فیضان نے تھانے میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی اور اپنے سب سے قابل جوانوں کی ڈیوٹی اپنے گھر کے باہر لگا دی تھی، مگر ابا جی نے بندوق اٹھا کر کہا، پتر ہم خان ہیں، ڈر کر کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، تو اپنا فرض نبھا، ہم اپنی مٹی خود سنبھال لیں گے۔ آمنہ نے بھی مرکز بند کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بولی تھی، بھائی اگر میں ڈر کر بیٹھ گئی تو گاؤں کی لڑکیوں کو کیا سکھاؤں گی، میں بھی خان کی بیٹی ہوں۔ ساجد نے بھی ہمت دکھائی اور شہر میں دکان کا ایگریمنٹ سائن کر کے بورڈ لگوا دیا جس پر لکھا تھا، آمنہ بوتیک اور ایک ہنرمند بہن کا خواب۔ افتتاح والے دن فیضان ڈیوٹی کی وجہ سے نہ آ سکا، مگر اس نے وردی پر ویڈیو کال کر کے فتویٰ کٹوا دیا اور ریحان نے لاہور آ کر خود کینچی پکڑی۔ آمنہ نے روتے ہوئے کہا، آج میری پراٹھے پر لڑنے والی ضد جیت گئی۔ ادھر ریحان کا فٹنس ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور اسے دور بنگلہ دیش کے لیے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ جس دن اس نے پہلی بار پاکستان کی ہری جرسی پہنی تو اس نے جرسی کے اندر سفید کپڑے پر 3 نام لکھے ہوئے تھے۔ فیضان، آمنہ اور بلہ چوم کر گراؤنڈ میں اترا تھا۔ پہلے ہی میچ میں جب اس نے نازک موقع پر چھکا مار کر میچ جتوایا تو کنڈکٹر چلا رہا تھا، یہ لڑکا گاؤں کی مٹی سے آیا ہے اور آج قوم کا ہیرو بن گیا ہے۔ گاؤں میں بیٹھک پر لگی بڑی اسکرین پر پورا گاؤں میچ دیکھ رہا تھا اور جب ریحان نے فتح کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے تو دادی نے کہا، میرے پتر نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی بہن کو سلام کیا ہے۔ اسی رات فیضان نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر ڈاکو کے بھائی کو اس کے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کر لیا تھا اور مقابلے میں اس کے زخمی بازو پر پھر خراش آئی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیوں نہ کہ اس نے اپنے گھر کا سکون بچا لیا تھا۔ جب وہ زخمی حالت میں گھر آیا تو آمنہ نے اس کے زخم پر پٹی باندھی، ریحان نے ویڈیو کال پر مین آفس دی میچ کی ٹرافی دکھائی اور ابا جی نے تینوں کو گلے لگا کر کہا، آج میری مٹی کا قرض اتر گیا، ایک نے وردی سے، ایک نے ہنر سے اور ایک نے بلے سے نام روشن کر دیا۔ امی نے اس پرانے چولہے پر 3 پراٹھے بنائے اور بولی، لو پتر آج کوئی لڑائی نہیں، آج ہر ایک کا پراٹھا پہلے ہے۔ تینوں بہن بھائی ہنس پڑے اور ایک ایک نوالا سا توڑا،
باہر گلی میں وہی بشیرے کی سائیکل کی گھنٹی بجی، مگر اس بار الارم نہیں تھا، وہ مبارکباد کا پیغام تھا، کیوں نہ کہ بچپن کی وہ نوک جھوک اب دنیا کے لیے مثال بن چکی تھی، اور چولہے کی وہ تپش اب پورے گاؤں کو گرم رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں کی کچی گلیاں اب پکی سڑکوں میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر خان صاحب کے گھر میں صحن میں رکھا وہ پرانا چولہا اب بھی اپنی جگہ قائم تھا، کیوں نہ کہ دادی کہتی تھی کہ نئی نسلاں نوں دسنا اے کہ کیویں جڑے رہندے ساں۔ فیضان کی بہادری کے قصے پورے ضلع میں مشہور ہو چکے تھے، اور سرکار نے اسے ستارہ جرأت دے کر ایس پی او کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ اسی سال اس کے لیے رشتہ بھی آ گیا، اور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر مریم تھی۔ جواب ضلع ہسپتال کے تعینات تھی۔ جب فیضان نے شرماتے ہوئے اماں کو بتایا تو اماں نے فوراً ہاں کر دی اور کہا، پتر تیری وردی کا بوجھ بانٹنے والی بھی تو کوئی چاہیے تھی نا۔ اللہ نے سن لی۔ شادی والے دن ریحان ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیل کر سیدھا جہاز پکڑے گاؤں پہنچا، اور اپنے گیٹ بیگ میں ٹیم کی سائن شدہ گیند لایا تھا جو اس نے فیضان کے سہرے پر باندھی تھی۔ آمنہ کا بوتیک کا برانڈ بن چکا تھا، اور شہر کی بڑی بڑی بیگمات ان سے شادی کے جوڑے سلواتی تھی۔ اسی سال اس کے گھر میں پہلا ننھا مہمان آیا تھا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو ساجد نے اعلان کیا کہ اس کا نام فیضان ریحان رکھیں گے، تاکہ ماموں اور خالو دونوں کا نام زندہ رہے۔ دادی نے بچے کو گود میں لے کر اس کے کان میں اذان دی اور بولی، یہ تینوں خونوں کا ملاپ ہے، یہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ ریحان نے اگلے سال ورلڈ کپ کے فائنل میں آخری اوور کے 2 چھکے مار کر پاکستان کو جیتوایا تھا، اور وکٹ کے بیچ کھڑے ہو کر اپنی جرسی کے اندر لکھے 3 ناموں کو چوما تھا۔ جب وہ وطن واپس آیا تو ایئرپورٹ سے سیدھا گاؤں پہنچا اور اپنی ٹرافی دادی کی چارپائی کے پاس رکھ دی۔ نیچے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ٹرافی کو چھوا اور بولا، پتر تو نے میرے چولہے کی لاج رکھ لی، اب گاؤں کا ہر بچہ فیضان بننا چاہتا ہے، ہر لڑکی آمنہ جیسی ہنرمند بننا چاہتی ہے، اور ہر لڑکا ریحان جیسا بلہ گھمانا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے حویلی کے ایک بڑی لائبریری اور کرکٹ گراؤنڈ بنوا دیا تھا جس کا نام 3 ستارے مرکز رکھا تھا۔ افتتاح والے دن تینوں بہن بھائی اسٹیج پر کھڑے ہوئے تھے۔ فیضان نے وردی پہنی ہوئی تھی، آمنہ نے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، اور ریحان نے پاکستان کی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ ابا جی نے مائک پکڑ کر کہا، دیکھو لوگو، میرے بچے پراٹھے پر لڑتے تھے مگر دل سے جڑے ہوئے تھے۔ آج یہ تینوں گاؤں کے بچوں کو بتائیں گے کہ کامیابی کا راستہ لڑائی سے نہیں، یکجہتی سے نکلتا ہے۔ اس رات پھر چولہا جلایا گیا، مگر اس بار ان کے گرد پورا گاؤں بیٹھا تھا۔ فیضان نے مریم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، آمنہ کا بیٹا ساجدہ کی گود میں کھیل رہا تھا، اور ریحان اپنی بھانجی کو بلہ پکڑنا سکھا رہا تھا۔ دادی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری شاخیں پھیل گئی مگر جڑ ایک ہی رہی۔ اماں نے 3 پراٹھے بنائے اور ہنستے ہوئے بولی، لو بھائی، آج پھر بتا دو کہ پہلا پراٹھا کون لے گا۔ تینوں بہن بھائیوں نے ایک ساتھ کہا، آج پہلا نوالا دادی لے گی، کیوں نہ کہ اس چولہے کی اصل مالک وہ ہیں۔ سب نے کہکا لگایا، اور چاند کی روشنی میں گاؤں کی وہ رات، وہ چولہا، وہ تینوں بہن بھائی اور ان کی جڑی ہوئی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ کیوں نہ کہ بچپن کی نوک جھوک جب محبت میں ڈھل جائے تو نسلیں سنوار دیتی ہے، اور جب بہن بھائی ایک ہو جائیں تو تقدیر بھی چکا دیتی ہے۔